अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं आम टीवी। एजुकेशन पे हम बात करेंगे और मेरे साथ आज गेस्ट हैं मोहतरम जनाब इल्ताफ़ साहब। इल्ताफ़ साहब का मुख्तसर तारफ़ ये है कि आप एजुकेशन से वाबस्ता हैं और एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं। तो आइए अपने गेस्ट को खुशामदीद कहते हैं और उनसे हम कलाम होते हैं। अस्सलाम वालेकुम इल्ताफ़ भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम राजा पाकिस्तानी, थैंक यू सो मच। सर, शो पर आने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि आप अपना मुख्तसर तारुफ़ कराएँ ताकि हमारे नाज़रीन जो हैं वो आपके बारे में जान सकें। मेरा नाम अल्ताफ़ एजुकेशन वाला है। मैं रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस का प्रिंसिपल हूँ और चाहता हूँ कि एजुकेशन जो हम रिवायती तालीम हासिल कर रहे हैं उसको डिजिटल उसमें कन्वर्ट करें और डिजिटलाइज़ हो जाए। और रेहान अल्लाह वाला रेहान स्कूल से मैं तकरीबन 2.5 साल से वाबिस्ता। बहुत खुशी हुई ये जानकर कि आप रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस के साथ वाबस्ता हैं और मैं चाहूँगा कि आप इस स्कूल का एक मुख्तसर तारफ़ दें, इसकी इब्तिदा कैसे हुई, इसके मकासद क्या हैं और ये कैसे काम कर रहा है? जी बिल्कुल सर। जो स्कूल है रेहान स्कूल कुरंगी कैंपस रेहान अल्लाह वाले का स्कूल है, जो कि एक विजन है, एक सोच है, एक पाकिस्तान के लिए एक बेहतरी सोच है कि हम पाकिस्तान के लिए स्कूल के ज़रिए ऐसे लीडर पैदा करना चाहते हैं, ऐसे लीडर बनाने जहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक हो सके। जिस तरह हमारे पास डिफरेंट वालास हैं, जस्ट लाइक एजुकेशन वाला आपके पास नज़र आएगा, पानी वाला, गैस वाला, सोलर वाला, डिफरेंट फ्रीलांसिंग वाला, बहुत सारे आपको वालास नज़र आए। ये वालास ऐसे लीडर बनेंगे जो वाक़ईतन तौर पर प्रैक्टिकली तौर पर उनको कर सकते, क्योंकि हम अगर अपने स्कूलिंग जो हमारा रिवायती एजुकेशन है उससे मास्टर करने के बाद भी हमें ये अंदाज़ा नहीं होता कि हमने करना क्या है और हमें पता नहीं होता है कि हमारी स्टडी किसी और सब्जेक्ट में हो जाता है और हम अप्लाई कहीं और कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है, जिसकी वजह से हमारी जो नई नस्ल है या हमारी जो पुरानी नस्ल है ये एक परेशान का शिकार है। वजह ये है इनको गाइड नहीं होती, इनको गाइडेंस नहीं मिलती है, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान में कह रहे हैं कि जॉबें नहीं, इतनी सारी बहुत सारी जॉबें आपको नज़र आएँगी लेकिन उनके लिए ऐसा बंदा नहीं। दूसरी बात जो हमारी ओवरऑल जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो ठीक नहीं है। तो हम स्कूल के ज़रिए वो सारे प्रॉब्लम्स ठीक करने की कोशिश करते हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि ये स्कूल जो है, ये दूसरे स्कूलों से हट के डिजिटल एजुकेशन पे फ़ोकस कर रहा है। तो आप किस तरीके से ये लोगों को कन्विंस करते हैं कि वो आम एजुकेशन से हटकर, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है पेरेंट्स को कन्विंस करना कि हम एक नई चीज़ कर रहे हैं, तो नया तजुर्बा जो है वो पेरेंट्स पसंद नहीं करते आम तौर पर। और आप लोगों को कैसे कायल करते हैं कि वो आपके स्कूल में आएं और इसका रिजल्ट कैसा रहा इस तजर्बे का? जी, बिल्कुल। सर जैसे अगर मिशन था ये रेहान का कि हर पाकिस्तानी गुर्बत की जो लकीर है, उस दायरा है, वहाँ से बाहर निकलने, उस मिशन पे काम कर रहे हैं हमारे मेंटोर रेहान अल्लाह वाला। तो ऐसा स्कूल कायम किया जिसके अंदर बच्चों को भी ऐसी तरबियत दी जाए। तो हमारे पास ऐसे भी लोग मौजूद थे जो बड़े बच्चे जो थे रेहान भाई के साथ, वो लोगों के जो काम करते हुए नज़र आए। और साथ-साथ में जैसे कि पेरेंट्स की बात की तो ये तो एक सेकंड थर्ड मरहला है। फर्स्ट मरहला तो ये है कि इस स्कूल के अंदर जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनकी तरबियत की गई। मैं भी बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि ट्रेडिशनल एजुकेशन से पढ़ के लोगों को सिखाना है, खुद सीखना है, तो ये मेरे लिए भी बहुत एक मुश्किल मरहला था, जो कि 6-7 महीने की ट्रेनिंग के बाद मुझे ये समझ आया कि ये है ऐसा। इसी तरह फिर जब हम बच्चों के ऊपर काम करने की कोशिश किया, तो हमने एक एड लगाया फ़ेसबुक में और रेहान भाई की बातें सुन के बहुत सारे लोग यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए। लेकिन वो ये चाह रहे थे हमारी पढ़ाई के साथ-साथ आप हमें ये स्किल सिखा दें। तो लेकिन रेहान भाई का जो विज़न था उस हिसाब से हम यहाँ पे जो करा रहे हैं, वो इंट्रोड्यूस करवाना और दूसरी बात हम उनको
اے آئی کے ساتھ کنیکٹ کرنا، ہم ان کو کولیبریشن، ہم ان کو کمیونیکیشن اور ان کو دنیا کے ساتھ کنیکٹ کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ جو ان کا مقصد ہے زندگی کا، اس پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم کیسے چڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح جو مرحلہ رہا بچوں کے ساتھ، 6-7 مہینے کا مرحلہ رہا، اس میں بچوں نے تقریباً 350 250 اور 100 کے قریب انٹرویوز کر چکے ہیں، جو کہ پاکستان کے ہیں، جو کہ انڈیا کے ہیں، جو کہ آپ کے پاس امریکن ہیں، کینیڈن ہیں، ڈفرینٹ۔ اور جب انٹرویو بچہ کرتا ہے تو اس کو بہت زیادہ نالج ہو جاتی ہے ان چیزوں کے بارے میں، یہ جانتے ہیں کہ ہماری دنیا سے بھی باہر ایک دنیا ہے، جس دنیا میں اس طرح کا ایجوکیشن ہے، جس دنیا میں اس طرح کا ماحول ہے۔ تو یہ جو گیپ ہے ہمارے پاس، وہ ختم ہو گیا ہے۔ انٹرنیٹ کا بہترین استعمال جب کرنے لگے تو بہت سارے ایسے ہمارے پاس ہیروز موجود ہیں جن کی باتوں سے، جن کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہ شروع میں پیرنٹس کے ساتھ بھی ایشو تھا کہ یہ اے آئی کیا ہے، ہم بچوں کو لیپ ٹاپ نہیں دینا چاہ رہے، موبائل سے سیکھنا نہیں چاہ رہے، بہت زیادہ ایشوز آ گئے ہیں، بہت زیادہ، کیونکہ یہ واحد ایسا اسکول ہے جو نہ تو کسی ملک میں، نہ تو بلکہ پوری دنیا میں کوئی ایسا اسکول دوسرا ہے ہی نہیں اس طرح کا۔ تو ماشاء اللہ بھی ہمارے پاس 40-45 بچے تیار ہوئے ہیں جو کہ اس فیلڈ کے اوپر باقاعدہ کام کر رہے ہیں۔ بڑا اچھا آپ نے یہ پلان کیا کہ آپ جدید ایجوکیشن دے رہے ہیں، لوگوں کو لنک اپ کر رہے ہیں۔ تو میں اس بات پہ تھوڑا سا حیران بھی ہوں اور یہ جاننا بھی چاہوں گا، ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ آج کے ڈیجیٹل دور میں آپ نے ایک عام سکول جیسے باقی سکول ہیں ویسا ہی یہ سکول کیوں بنایا؟ آپ اس کو آن لائن کیوں نہیں لے کے گئے؟ آپ اب جب کہ دنیا بھر میں ایجوکیشن آن لائن ہو رہی ہے تو آپ ایک روایتی اسکول یہاں پہ بچے آئیں اور وہ آ کے سیکھیں، تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کیوں نہ سیکھیں؟ اس میں اور آپ کے اس سٹیپ میں یہ فرق کیوں ہے جب آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ جدید لوگ ہیں اور جدید ایجوکیشن پہ جدید سکلز جو ہیں ان کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں، تو آپ کو آن لائن کرنا چاہیے، کیونکہ کراچی کے اندر جو آپ کا ایک کیمپس ہے وہ کتنے بچوں کو ایجوکیٹ کر سکتا ہے؟ 10 20 50 100 200 500 1000۔ لیکن اگر آپ اس کو آن لائن کیمپس میں کنورٹ کریں اور یہی جو آپ کی ٹیم ہے، یہ ٹیم جو ہے یہ اس پہ کام کرے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ہزاروں سے لاکھوں اور پھر کروڑوں لوگوں تک یہ علم جو ہے یہ پہنچ سکتا ہے۔ جی سر، بالکل آپ نے درست فرمایا، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم موبائل فون تو چلاتے ہیں نا، لیکن اس کا استعمال کرنا ہمیں نہیں آتا۔ میں نے ایسے اساتذہ کو دیکھے جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں، ان کی فیس بک آئی ڈی ہی نہیں ہے۔ ایسے میں نے بڑے بڑے ایجوکیشن لسٹ دیکھے ہیں، ایسے بڑے بڑے آفیسر دیکھے ہیں، لیکن جن کی خود میں آئی ڈی نہیں ہے۔ فیس بک میں جائیں، آپ کو لنکڈ ان میں نہیں ملتے۔ کم لوگ ہیں جو یہ چیزوں کو بہترین استعمال کرتے۔ ایک بچہ یہ ساری چیزیں گھر میں بیٹھ کے مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جب تک پریکٹیکلی ہمارا یہ سسٹم یہ نہیں ہے کہ ہم آن لائن لوگوں کو پڑھائیں، بلکہ ہم آن لائن پڑھانے ایجوکیشن سے ہٹ کے ہم کر رہے ہیں۔ اے آئی کے اوپر ہم اے آئی سکھا رہے ہیں، ٹیڈ ٹاک سکھا رہے ہیں، انٹرویو کرنا سکھا رہے ہیں، کہ دنیا سے کنیکٹ کرنا سکھاتے ہیں۔ اگر ہمارا کوئی کوریکولم ایسا ہوتا ہے، جیسے سبجیکٹ ہوتے، سائنس فزکس میتھ ہوتا، تو چلو وہ سمجھ آتا، جس طرح ہمارے پاس وہ ہے خان اکیڈمک ہے، اس نے آن لائن کیا سارا، وہاں جا کے آن لائن کر سکتے ہو۔ لیکن ہمیں ابھی تک انٹرنیٹ کا استعمال کرنا نہیں آتا، ہمیں کمپیوٹر کا استعمال کرنا نہیں آتا، ہمیں ابھی تک اپنی ڈسکرپشن ٹھیک کرنی نہیں آتی، تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کو پریکٹیکلی طور پر جب ہم کر لیں تو اس کو بہتر سے بہتر رزلٹ آ سکتا ہے، کیونکہ 11 سال کا بچہ 350 انٹرویو کرنا اور اتنے انگلش میں بولنا، چائنیز میں انٹرویو کرنا، اور آپ کے ترکش میں انٹرویو کرنا، عربی میں انٹرویو کرنا آسان بات نہیں ہوتا۔ وہ 11 سال کا بچہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو پریکٹیکلی کرانا پڑتا ہے عمر کے حساب سے، کے ساتھ ساتھ سے پھر وہ آگے خود کرے گا۔ ہم آن لائن ارننگ کرنا سکھاتے ہیں۔ ہم جو اسکول میں جو بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے، جو اپنے فیلڈ کے حساب سے، اپنے ایجوکیشن کے حساب سے ہو، یا وہ اپنے والاس کے اوپر سے جو کر رہا ہے، تاکہ وہ دنیا سے کنیکٹ ہو جائیں۔ کیسے پتا چلے گا کہ لاسٹ ٹائم ایک
ہمارے پاس ایک اسپیکر آیا تھا، میرے دماغ سے نکل گیا اس کا، کہ پاکستان کے اندر ایک اتنا بڑا انجینئر ہے جو امریکہ کے اندر بیٹھ کے پانی کے اوپر کام کر رہا ہے، اور جب ہمارا پورا سن اسے ڈوب کے چلا گیا پانی کا، اور یہ ساری چیزیں پہلے تھی نہیں، تو کیوں یہ مسئلہ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ ہم جانتے ہی نہیں، ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہی نہیں۔ تو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ ایک دوسروں کو جانے، کنیکشنز بنے، بیسک کا پتہ ہو کہ بھئی پرابلم ہے کہاں، یہاں بھی ایسا بندہ ہے جو اس پرابلم کو ٹھیک کر سکتا ہے، یا یہ بندہ ہے جو اس پرابلم کے اوپر بات کر رہا ہے۔ تو بیسکلی کیا ہے، ہمیں بات کرنا ہی نہیں آتا، مسئلہ تو یہ ہے بات کرنا نہیں آتا۔ تو دوسری بات جو آپ نے سوال کیا کہ آپ کے جو سسٹم ہے اس کے اندر کتنے لوگ بڑھ سکتے ہیں، تو ہمارے پاس کم از سے کم 500 کے قریب بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، لیکن وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم بچوں کو یہاں بھریں، ان سے فیس لیں۔ ہماری جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس 20 بھی بچے ہوں تو وہ اس کا رزلٹ ہم رزلٹ بنا کے ان کو بہترین ایک انسان بنا کے، بہترین ایک اس وقت کے حساب سے اس کو کمانا سکھائیں۔ تو ہمارے پاس تو جگہ بہت ساری ہے، ہمارے پاس بچوں سے زیادہ ہمارے پاس فیسیلیٹرس موجود ہیں، ٹیچر موجود نہیں ہیں، یہاں پہ سارے فیسیلیٹرس ہیں، بچوں کو فیسیلیٹ کرتے ہیں اور بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ پڑھنا کیسے، سیکھنا کیسے۔ ہم بچپن سے تو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ ابھی تک ہمیں یہ علم نہیں ہوا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں پڑھنا ہی نہیں آیا، کبھی سیکھنا نہیں آیا، تو اس لیے ان چیزوں کو فزیکل کرانے میں لازمی تھا۔ جی بہت بہت جی شکریہ۔ سر۔ یہ بتائیے گا کہ ابھی جو آپ کی اسٹرینتھ ہے اسکول میں وہ کتنی ہے، اور بچے جو ہیں ان سے آپ کیا فیس لیتے ہیں، کس طریقے سے ایڈمیشن ہوتا ہے، اس کا کرائٹیریا اگر پلیز ہمارے ناظرین کے لیے آپ بتا دیں۔ ہاں جی بالکل، اس ٹائم ہمارے پاس KG 2 سے ہمارے پاس 7 تک بچے ہیں۔ بیسکلی جو اسکول تھا، ریحان اسکول سے پہلے ایک اسکول تھا جو کہ دا سٹی آف نالج کے نام سے اسکول تھا، اس کے پاس جو بچے تھے ہمارے پاس، وہ بچے ہم نے نکالے نہیں، بلکہ ان کو بھی ہم ساتھ لے کے چل رہے ہوتے۔ تو ہمارے پاس جو کلاس 6 اور 7 میں ہمارے پاس تعداد تھے 45 بچے ہیں، جن کے اوپر ہم سکھاتے ہیں اور کرتے۔ دوسری بات کیا ہے کہ جب ہم نے اسکول اسٹارٹ کیا تھا اس ٹائم ہم جو بچوں سے فیس لے رہے تھے 1000 روپے ہم فیس لے رہے تھے، لیکن ابھی ہم اس مہینے سے یعنی کہ نیو ایڈمیشن جو ہیں ان سے 5000 فیس چارج کر رہے ہوتے، اور ایڈمیشن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ کو کم از کم اپنی انٹروڈکشن کر سکیں انگلش میں، تو پھر ہمیں آسانی ہوتی، ورنہ ہمارے بچے اس وقت اچھا خاصا کما سکتے تھے، وجہ یہ ہے کہ انگلش میں کمزور ہیں۔ اور دوسری بات یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز اور ایڈ کرتا ہوا جاؤں کہ جب اسکول اوپن ہوا تھا تو ہم نے بینر لگائے ہم آپ کو 1,00,000 روپے ماہانہ کمانا سکھائیں گے، تو باجان میں 1,00,000 روپے نہیں کما رہا ہوں تو میں بچے پہ کیسے بھروسہ کروں گا کہ میرا بچہ 1,00,000 روپے کمائے گا؟ ہمارے پاس ایسے بچے آئے کہ جو اپنے اسکول میں نہیں پڑھتے تھے، وہ بچے ہمارے پاس آئے، جس طرح ہمارا پرانا یہی کرتے ہیں، جب اسکول میں بچہ نہیں پڑھتا اس بچے کو ہم مدرسہ ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے بچے آئے تھے جس کی پھر بھی میں اس بات سے خوش ہوں کہ بہت اچھا رزلٹ آیا، بہت جلدی میں رزلٹ آیا کہ 6 مہینے میں 7 مہینے میں بچوں نے اتنی تیزی سے ڈیجیٹل لٹریسی کو سمجھا، IT کو سمجھا اور AI کو استعمال کر رہے ہیں۔ جی سر۔ جی بہت اچھے سے آپ نے ایکسپلین کیا۔ میرا نیکسٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کا کیا پلان ہے کتنے ٹائم ڈیوریشن کے اندر، 1 سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں، اگر آپ بچے کو 6 کلاس سے لیتے ہیں تو کتنے سال میں وہ 1,00,000 روپے پہ چلا جائے گا؟ اس کو کیا کیا سکلز چاہیے ہیں جن کو سیکھنے کے بعد وہ 1,00,000 روپیہ ارن کر سکے گا؟ ہاں دیکھیے سر، جو اسکول جو ہمارا ہے اس کو بے شک ہم 1,00,000 کمانا سکھاتے ہیں، ساتھ میں ہم ان کے ساتھ ایک والا بھی تو ہے جس میں پاکستان کے ایک پرابلم کو اس نے سولو کرنا، اور دوسری بات کیا ہے کہ اگر وہ بچہ ہمارے پاس ریگولر طور پر آ جائیں اور وہ اسکلز لیں تو آرام سے وہ کما سکتا ہے، اور ڈپینڈ کرتا بچے کے اوپر ہے وہ بچہ اور فیملی کی طرف سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہماری جو مینٹیلٹی ہے وہ اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہے، وہ نہیں سمجھ پا رہی ہے۔ ہم نے بچوں کو کہا کہ آپ انشاءاللہ 1,00,000 کما سکتے ہو، آرام سے کما سکتے ہو، اب یہ پڑھو، یہ
چیزیں کرو، لیکن وہ بچہ جب گھر جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں مما 1 لاکھ انشاءاللہ 6 مہینے بعد تو میں کماؤں گا. تو باپ بھی ہنستا ہے، وہ ماں بھی بچے کی طرف ہنستی ہے، آپ کا باپ نے تو نہیں کمایا، آپ تو بچے ہو، آپ کیسے کما سکتے. ہمارے اندر سب سے بڑا جو روگ ہے نا وہ یہ ہے کہ یقین نہیں ہے، بھروسہ نہیں. آج پوری دنیا کما رہی ہے آن لائن دنیا سے، لاکھوں روپے کما رہی ہے، تو 1 لاکھ کمانا مشکل نہیں ہے، 1 لاکھ کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن وجہ یہ ہے یقین نہیں ہے، آپ کے پاس بھروسہ نہیں ہے. دوسری بات، جب تک اس بچے کو ٹریننگ نہیں کی جائے، ٹرین نہیں کیا جائے، اسکلز دینا مشکل نہیں ہے، اسکلز سیکھنا مشکل نہیں ہے. آپ کے پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے بچے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کمپیوٹر سے بہت سارے کورسز کیے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی بچہ آئے گا، کم از کم ہمارے پاس 3-4 سال وہ پڑھے گا تو وہ ایک اچھا انسان بن کے نکل سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں وہ 1 لاکھ سے زیادہ کما سکتا ہے. ہم 1 لاکھ کی تو بات ہی نہیں کرتے. جو ہمارا وقت اسٹارٹ ہوا ہے، تو میں نے جیسے آپ کو کہا کہ جب اسکول اسٹارٹ ہوا تھا تو ٹیچرز تیار نہیں تھے. میں یہاں کا پرنسپل ہوں، میں منع کر رہا تھا سر یہ آپ کیا کریں، انٹرنیٹ کو استعمال کرنے دیتے ہیں. میں نے تاریں کاٹی انٹرنیٹ کی. میں نہیں چاہتا تھا کہ بچوں کو انٹرنیٹ سے میں کچھ سکھاؤں، مجھے پتہ نہیں تھا انٹرنیٹ کا. سیم اسی طرح پھر ٹیچروں کو اوپر کام کیا گیا، پھر بچوں کے اوپر کام کیا. جب بچوں کو سکھایا گیا، ٹرین کیا گیا، تو بچوں کے پاس لیپ ٹاپ ہی نہیں ہے، وہ کہاں سے کرے گا، موبائل فون نہیں ہے، کہاں سے کرے گا. پھر وہ ریحان فاؤنڈیشن نے اپنی طرف سے لیپ ٹاپ جاری کر دیے. آپ انسٹالمنٹ پہ ہمیں پے کریں، 1000 روپے پہ لیپ ٹاپ جاری کیے، موبائلز دے دیے گئے. اب جو جس ٹائم سے دیا گیا، میں تھنک سو 4 سے 5 آئی تھنک 3 سے 4 مہینے ہونے والے ہیں، اس میں یہ رزلٹ آ رہا ہے، اس میں یہ زیادہ سے زیادہ بچوں کے اندر رزلٹ آ رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو آرڈر کی بات ہے تو وہ بہت سارے بچے ہیں جو نارملی آرڈر کر لیں. انشاءاللہ وہ ایک بڑے پلیٹ فارم پہ آ کے، فائبر کے اوپر آ کے، اپورک کے اوپر آ کے کام کر رہے ہیں بھی، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بہت جلدی اس کا بھی رزلٹ آئے گا. جی بہت بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ جو ابھی تک ان بچوں میں سے کوئی ایسا بچہ جس نے کچھ پیسے کمائے ہوں یا کمانا شروع کر دیے ہوں، وہ کتنے بچے ہیں؟ ہاں سر، اس طرح کمانا شروع کرنے بہت سارے ایسے بچے ہیں کہ جو فیس بک سے ادھر ادھر سے آرڈر پکڑ کے آرڈر کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بات، جو ہم کمانے کی بات کر رہے ہیں، ہم اس کو ایک پرفیکٹ بندہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. خالی جیسے یہ دوسری بات یہ ہے کہ اب بچہ ہے، 11 سال کا بچہ ہے، اب اس کو ڈائریکٹ پورے طور پر ہم کمانا بھی نہیں سکھاتے، کیونکہ اگر کمانا سکھانا آسان ہے، لیکن میں نے کہا ہمیں کمیونیکیشن کرنا نہیں آتا، ہمیں سلام دعا کرنا نہیں آتا. تو جب تک ہماری کمیونیکیشن اچھی نہ ہو، جب تک ہماری انگلش اچھی نہیں ہو، تو تب تک وہاں جا کے وہ کما نہیں سکتے. ہمارا اتنا زیادہ وقت نہیں ہوا جس کے اندر ہم یہ ساری بچوں کو ایسے کر کے تیار کریں. جیسے میں نے کہا ٹوٹل جو رزلٹ ہمارا آیا 6 مہینے لگے ہیں، جس کے اندر یہ بچوں نے انٹرویوز کرنے لگے ہیں، جس کے اندر بچے بہترین قسم کے فیسلیس ویڈیوز بناتے ہیں، جس کے اندر بہترین قسم کے انٹرویور بنے ہیں. اب جا کے ہم ان کو فائبر اپورک کی ٹریننگ اسٹارٹ کروائے. آج 2 دن ہو گئے ان کی ٹریننگ کروا رہے ہیں. اور ہمارے پاس 7 کلاس، تو ہمارے پاس 3 کلاسیں ہیں، اور ہمارا جو کوریکولم ہے اس حساب سے وہ اپنے کیا کہتے ہیں کلاس کو پاس کر سکتا ہے. جیسے کوریکولم کے حساب سے جو ہمارے پاس 250 انٹرویوز کرنے ہیں، جس میں 100 انگلش میں، 150 اردو میں کرنے، اور 100 فیسلیس ویڈیو بنانی ہے. ٹیڈ ٹاک 600 پر. ٹیڈ ٹاک جو ایک ویڈیو ہے، جیسے ٹوٹل 300 ہیں، اس میں سے وہی ویڈیو ایک بچہ انگلش میں بھی بنائے گا، اردو میں بنائے گا، تو اس حساب سے وہ 600 بنے. اور اس کے علاوہ ہم ان سے پوسٹ بنواتے ہیں فیس بک کے، جو کہ 900 پوسٹیں بنا. اب جب یہ سارا بچہ ٹاسک کمپلیٹ کرے گا تو پھر وہ اپنی کلاس کو چینج کر سکتا ہے، کلاس 7 میں جا سکتا ہے. پھر کلاس 7 میں بھی ہمارا کوریکولم ہے، جب اس کو چینج کرتا ہے. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم جو بچوں کا میٹرک ہے وہ بلکہ نہیں، ہم انٹر وہاں سے کروائیں، کیونکہ امریکن انٹر کے برابر ہوتا ہے. تو ان بچوں کا جو ایگزام ہے وہ آن لائن ہم امریکہ سے کرانے کی کوشش کرتے ہیں. اس یہ کے بھی بتائیے گا کہ آپ کس طریقے سے امریکہ کے ساتھ وہ رجسٹریشن کروائی ہے آپ نے، یا کروا رہے ہیں، یا کیا اس کا پروسیجر یہ آپ نے ابھی اڈاپٹ؟ یہ پروسیس میں ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر کیا جائے گا، کیونکہ
ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے، 7 کلاس کا بچہ ہے ہمارے پاس ہے، تو 7 8 9 10 ابھی تو ہمارے پاس اچھے خاصا ٹائم ہے. جو 7 کلاس سے پاس آؤٹ ہوگا تو 3 4 سال ہے، لیکن ہم اس ریحان بھائی انشاءاللہ ہمیں امریکن سے کروا دیں. آپ کے اس ماڈل کو پاکستان کے کسی دوسرے شہر میں کوئی شخص ریپلیکیٹ کرنا چاہتا ہے، اپنانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کیا طریقہ کار آپ نے کو وضع کیا ہے؟ ٹیک ہو گئے اور وہ اس ماڈل کو کاپی کرنا چاہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلدی یہ لوگ اپنا رزلٹ لا کے آئیں گے. بہت سارے پرنسپلس آتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں اسکول کے ماڈل دیکھتے ہیں. میں اسکول کے بارے میں بھی تھوڑا بتاتا چلوں. ہمارے پاس میکر اسپیس بنا ہوتا ہے، جہاں میکر اسپیس میں ہمارے پاس تمام ٹولس ہیں جس سے آپ کوئی بھی چیز بنا سکتے ہو. ٹیبل بنا سکتے ہو، چیئر بنا سکتے ہو، اپنی ضرورت زندگی جو لکڑی کی بنتی ہو، کسی اور چیز کی بنتی ہو، تو وہاں اس روم پہ پورے ٹولس ہمارے پاس موجود تھے. وہاں سے دوسرا اس کے برابر میں ہمارا ایک روم بنا ہے میک اسٹارٹ اپ، جہاں پہ بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے. اس روم میں پورا ڈیکوریٹ کیا گیا ہے. اس روم کے اندر بیٹھ کے آپ کو ایسے فیلنگ آئیں گی، ہاں میں وداؤٹ پیسوں سے اپنا بزنس کر سکتا ہوں. اور ساتھ میں ہمارے پاس ایک اور روم بنا ہے، یعنی کہ وہ ماحول کے اندر بچہ بہت بہترین طریقے سے سیکھتا ہے. دوسرا روم ہمارا یونائٹڈ نیشن کا جو اسمبلی ہال ہے، سیم اسی طرح کا ہمارا ایک ہال بنا ہے، روم بنا ہے، جس کے اندر بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں. ہمارے پاس 4 اسٹوڈیوز بنے ہیں، جس پہ 3 ہمارے پاس تیار ہیں، چوتھا ہمارا رینویٹ ہو رہا ہے. تو ایسے بہترین قسم کے ہمارے پاس بوڈ کاسٹ روم بنے ہیں، جہاں پہ بچہ بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ بوڈ کاسٹ کر سکتا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں بیٹھ کے بوڈ کاسٹ کر سکتا ہے. تو یہ اسکول ہے جس کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اسکول نہیں ہے، تو کیونکہ ہمارا ماڈل ہی الگ ہے اور ہم جو سکھا رہے ہیں وہ بالکل الگ ہے. تو ہم نے پھر اسکول کے جو کلاسیں ہیں اس کو بھی الگ قسم سے ہم نے ڈیکوریٹ کیا. دیکھیں سر، اے آئی جو ہے جو اتنی تیزی سے کام کر رہی ہیں، جس طرح آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ کی طرف جب آئیں تو آپ بہت آسانی سے اس کے اوپر کر رہے ہیں. لیکن ہم لوگ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اے آئی کے حساب سے جیسے جو چیزیں نئے ٹولس آ جاتے ہیں اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. کم از کم ہم ان بچوں کو ان چیزوں کے بارے میں معلوم تو ہو. اے آئی اگر چیٹ جی پی ٹی کے اتنے اگر نعرے نہیں لگتے تو کم از کم کوئی بچہ نہیں سیکھتا. بہت سارے ایسے وزٹر آتے ہیں، ان کو چیٹ جی پی ٹی کا نہیں پتا، لیکن ہمارے ایک 7 کلاس کا بچہ بہترین اس کا استعمال کرتا ہے، اے آئی کا بہترین استعمال کرتا ہے. تو آنے والا جو دور ہے اس سے بھی زیادہ ترقی ہوتی جائے گی، کیونکہ جو عام ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں ہمیں ہمارا مستقبل نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ہم جو روایتی تعلیم سے وابستہ ہیں اس سے ہم آنے والے جو 5 سال 4 سال کے اس پہ ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. کیوں نہ ہم اپنے آنے والا جو فیوچر ہے اس کو اے آئی سے جوڑیں، کیوں نہ ان کو شروع سے ہی بتائیں کہ یہ کچھ ہے. لیکن اگر ہم اے آئی کے اندر آ جائیں یا ہم ڈیجیٹل لٹریسی کے اندر آئیں تو ہر بندے کو پتا ہے کہ یہ اس طرح ہے، لیکن اس کا بہترین استعمال اور یہاں سے کیسے ہم پیسے بنا سکتے. تو دور تبدیل ہوتے ہیں. جیسے شروع میں لوگ السٹریٹر کے اوپر کام کر رہے تھے، 9 مہینے لگتے تھے. کینوا آیا، کینوا میں آپ 5 منٹ پہ کام کر رہے ہو. اسی طرح بہت آئیں گے آگے سے ٹول آئیں گے جو صرف آپ کے ایک وائس پہ آپ کو پوری مووی بنا کے دے گا. لیکن اس کو استعمال کرنا تو ہمیں آ جائے گا، اور اپنی اسکلس جو ہیں اس کو تو ساتھ ساتھ اسکل، جیسے میرے پاس کوئی اسکلس ہیں تو دوسرے اسکل جو پڑھانے کے اسکلس تھے، آج کل میں انٹرویو لینے تو اسکلس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں جو نیا اسکل ہمارے پاس آئے گا تو ہمیں سیکھنے میں بہت آسانی ہوگی. بہت بہت شکریہ. آج ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے محترم جناب الطاف ایجوکیشن. جی تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج ایجوکیشن پہ بات کی، ریحان اسکول کورنگی پہ بات کی، اور جدید سکلز پہ بات کی. مجھے امید ہے کہ آپ کے ساتھ دوبارہ بھی ہم لائیو سیشن کریں گے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس ادارے کے بارے میں اور اس جدید ایجوکیشن کے بارے میں اپنے ناظرین تک انفارمیشن پہنچا سکیں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ کا بھی بہت شکریہ سر راجہ صاحب. آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمیں برداشت کیا، سنا. آپ تھینک یو.